बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, इस वक्त दुनिया में 4 अफराद ऐसे हैं जिन्हें ना सिर्फ मुस्लिम दुनिया में बल्कि मगरिब में भी सबसे ज़्यादा पढ़ा जा रहा है। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, हर मजहब के लोग उन्हें बड़े शौक से पढ़ रहे हैं और उनके फ़िक्र और कलाम के तर्जुमे हो रहे हैं। इस्लाम के वो 4 अजीम अफराद इमाम गज़ाली, इब्न अल अरबी, रूमी और इक़बाल हैं। ये 4 अफराद अपने अपने वक्त के अजीम रूहानी पेशवा हैं जिनको इस वक्त खुसूसन मगरिब के लोग पढ़ने और समझने को बेताब हैं। और ये समझा जा रहा है कि इन 4 के पैगाम में दुखी इंसानियत के सुलगते हुए मसाइल का हल है। इन 4 अजीम हस्तियों में से आज हम बात करेंगे मौलाना रूमी की, जिन्हें अल्लामा इक़बाल अपना रूहानी पीर मानते थे और उन्हें पीर रूमी कहते थे। जबकि मौलाना रूम फरमाते थे कि मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी नशुद, यानी मैं एक आम सा मौलवी था, फिर मेरे मुर्शिद शाह शम्स तबरेज़ की ग़ुलामी ने मुझे मौलाए रूम बना दिया। शम्स तबरेज़ से मुलाकात ने मौलाना रूम की दुनिया ही बदल डाली। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह तबरेज़ के रहने वाले एक सूफ़ी बुज़ुर्ग आदमी थे जो मेहनत मजदूरी करते थे, इज़ार बंद बुनते थे और इससे अपनी रोज़ी कमाते थे। हज़रत मौलाना रूम को मौलाए रूम बनाने में शाह शम्स तबरेज़ की मेहनत शामिल थी और आपकी नज़र करम ने एक आम मौलवी को दुनियाए मारिफत का चमकता हुआ सितारा बना दिया। आज की इस वीडियो में हम हज़रत मौलाना रूम की इल्म व हिकमत और शाह शम्स तबरेज़ की ग़ुलामी तक के तमाम हालात बयान करेंगे। ये बड़ी ही ईमान अफरोज़ वीडियो है, इसे ज़रूर आखिर तक देखिएगा और इश्क़ व मारिफत के इस अजीम समंदर मौलाना रूम को समझने में आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, इससे इस वीडियो की रीच बढ़ेगी और हमारा ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएगा। नाज़रीन, मौलाना रूम, जिन्हें मौलाना रूमी के नाम से भी याद करते हैं, उनका असल नाम मोहम्मद, लक़ब जलालुद्दीन और उर्फियत मौलाए रूम है। निस्बत के लिहाज से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो की औलाद में से हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह 604 हिजरी 1207 ईस्वी में बल्ख में पैदा हुए। बल्ख उस वक्त अफ़गानिस्तान का एक शहर है और शुमाली अफ़गानिस्तान में मज़ार शरीफ से 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। 13वीं सदी ईस्वी में जब मौलाना रूम की बल्ख में पैदाइश हुई तो उस वक्त बल्ख ख्वारिज़मी सल्तनत का पाया तख्त था। ख्वारिज़मी सल्तनत, जो बहुत बड़ी सल्तनत थी, तमाम ईरान, मावराउन नहर, सेंट्रल एशिया के तमाम ममालिक और काशगर से लेकर इराक़ के तमाम इलाके इस सल्तनत में आते थे और इस सल्तनत का फरमारवा मोहम्मद ख्वारिज़म शाह था। मौलाना रूम के वालिद का नाम मोहम्मद बहाउद्दीन था, जो बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आरिफ और कामिल सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। ईरान के सूबा खुरासान के दूर दराज तक के इलाकों के फतवे मौलाना रूम के वालिद हज़रत बहाउद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के पास आते थे। बल्ख का हाकिम ख्वारिज़म शाह भी बग़र्ज़ ज़ियारत और इक्तिसाब फैज़ अक्सर मौलाना बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में बैठने के लिए आता था और जब भी वो आपके पास आता तो अक्सर व बेशतर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह भी उनके हमरा होते थे। ख्वारिज़म शाह को हज़रत बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से ख़ास अक़ीदत और निस्बत थी। फिर एक दिन क्या होता है कि ख्वारिज़म शाह आपकी मजलिस में आया तो उसने देखा कि हज़ारों लाखों लोगों का एक समंदर है जो आपकी मजलिस में हाजिर है और आपका वाज़ो नसीहत सुन रहा है। जब उसने इतने ज़्यादा लोग आपकी मजलिस में इकट्ठे देखे तो उसे घबराहट होने लगी। और ये हमेशा से रहा है कि जो भी सल्तनतों के फरमारवा, बादशाह या सियासी सलातीन होते हैं, वो जब भी कहीं अल्लाह वाले के पास लोगों का हुजूम देखते हैं और ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खल्क़े खुदा इन लोगों की तरफ रुजू करती है तो वो इसे अपने लिए ख़तरा समझते हैं। उन्हें घबराहट होती है और वो इस बात को कभी भी गवारा नहीं करते कि उनके होते हुए ये लोग किसी और के पास जाएं। यही मामला तमाम आइम्मा इज़हार अहले बैत के साथ हर दौर में होता रहा है। बनु उमैया से लेकर बनु अब्बास तक यही कुछ होता रहा। इन लोगों को शहीद किया जाता रहा, जहर दिलवाया जाता या कैदो बंद में डाल दिए जाते। इसी तरह जब ख़वारिज़म शाह ने भी लोगों की इतनी बड़ी तादाद हज़रत बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास देखी तो उससे बर्दाश्त न हुआ और वो अपने काबू से बाहर हो गया। हालांकि वो आपका अक़ीदतमंद था और आपकी ज़ियारत के लिए अक्सर व बेशतर हाज़िर होता रहता था। आप रहमतुल्लाह अलैह के पास लोगों का इतना बड़ा हुजूम देखकर आपकी मजलिस, जिसमें बैठने वाला इल्म से इस्तिफ़ादा करने वाला था, वो आपका सख्त मुखालिफ हो गया और दुश्मन बन गया।
چنانچہ اس نے ایک شخص کے ہاتھ اپنے خزانوں کی چابیوں کا ایک گچھا آپ کے پاس بھیجا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میری رعایا تو آپ کے پاس جاتی ہے، اس کا رجوع تو آپ کی طرف ہے، میرے پاس تو صرف یہ خزانہ ہی بچ جاتا ہے، تو یہ بھی آپ ہی رکھ لو۔ حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب چابیاں دیکھیں اور اس شخص کا پیغام سنا تو اسے کہا کہ واپس جا کر میرا یہ پیغام بادشاہ کو دے دینا کہ ہم آنے والا جمعہ پڑھا کر اور واز کر کے بلخ چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ جب اگلا جمعہ رہا تو جمعے کا واز ہوا، اس کے بعد جمعے کی نماز پڑھائی گئی، اور پھر مولانا بہاؤالدین بلخ سے چل پڑے۔ جب آپ بلخ سے چلے تو بلخ اور افغانستان کے ارد گرد کے 300 مشائخ، اولیاء، صوفیہ بھی آپ کے ہمرکاب ہو کر آپ کے ساتھ ہی چل پڑے، جبکہ آپ کے مریدین، متوسلین، معتقدین بھی آپ کے ساتھ تھے، اور یہ ایک بہت بڑا کارواں تھا جو آپ کے ساتھ چل رہا تھا۔ خوارزم شاہ کو جب یہ پتہ چلا تو وہ بڑا پچھتایا، آپ کے پیچھے دوڑا۔ کہیں دور جا کر آپ سے ملاقات ہوئی تو بڑی منت سماجت کرنے لگا اور واپسی کے لیے التجا کی، لیکن حضرت بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اب واپس بلخ پلٹ کر نہیں آئیں گے، اور آپ واپس نہیں گئے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ آگے روانہ ہو گئے۔ جہاں جہاں سے آپ کا گزر ہوتا وہاں کے علاقے کے عمراء، رؤسا اور مشائخ سب آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے۔ 610 ہجری میں حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور پہنچے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب بلخ کو چھوڑا تھا اس وقت مولانا روم کی عمر 5 یا 6 سال تھی۔ جب نیشا پور میں پہنچے تو حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زیارت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 5 یا 6 سال کے چھوٹے سے بچے مولانا روم کو دیکھا اور ان کی پیشانی میں ان کے بخت اور قسمت کے ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا تو حضرت بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت یہ بڑا جوہر قابل ہے، اس کی حفاظت اور پرورش سے کبھی غفلت نہ کرنا اور ہمیشہ ان کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور سے آگے بڑھے، مختلف علاقوں سے گزرے، کہیں کہیں قیام بھی کیا۔ اس طرح آپ ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک شہر سے دوسرے شہر چلتے اور پھرتے رہے اور وہاں مختلف جگہوں پر قیام بھی کرتے رہے۔ ترکی کا شہر قونیا، جہاں ابھی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی ہے، یہ علاقہ اس وقت سلجوقی سلطنت کا حصہ تھا۔ وہ سلجوقی سلطنت جو پورے ایشیائے کوچک پر 220 سال تک قائم رہی اور جس کی سرحدیں مشرق وسطیٰ تک جاتی تھیں۔ ترکی، استنبول کے سارے علاقے اس سلطنت میں شامل تھے۔ اس وقت یہ سارا علاقہ سلطنت روم کہلاتا تھا، جس کا حکمران سلطان علاؤالدین قیقوباد تھا۔ اس وقت جس علاقے میں حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ قیام پذیر تھے، وہاں سلطان علاؤالدین قیقوباد کے کچھ لوگ بھی آپ سے ملنے اور آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے آپ کے احوال، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کا زہد و تقوی دیکھا تو یہ سارے احوال جا کر سلطان علاؤالدین قیقوباد کو بتا دیے۔ سلطان یہ سن کر بڑا متاثر ہوا اور آپ کو ایک دعوت دی اور درخواست بھیجی کہ آپ اب جب کہ بلخ سے چل پڑے ہیں تو ہمارے پاس قونیا میں آ کر قیام کریں۔ چنانچہ حضرت بہاؤالدین مولانا روم کے والد رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ساتھ مولانا روم بھی تھے جو کہ اس وقت بچے تھے، آپ درمیان میں قونیا پہنچنے سے پہلے مختلف مقامات پر تھوڑا تھوڑا قیام فرماتے رہے، پھر آگے چلتے رہے۔ اسی دوران آپ دمشق سے بھی گزرے، وہاں آپ کی ملاقات شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہوئی۔ جب حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ دمشق گئے تھے اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت مولانا روم کی عمر کوئی 10 سے 11 برس تھی۔ ملاقات کے دوران محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے باپ کو بھی دیکھا، بیٹے کو بھی دیکھا۔ پھر اس ملاقات کے بعد جب آپ وہاں سے آگے روانہ ہونے لگے تو شیخ اکبر نے یہ منظر دیکھا کہ آگے آگے والد حضرت بہاؤالدین بلخی تھے اور پیچھے ان کا 11 سال کا بیٹا محمد جلال الدین، جو ابھی رومی نہیں ہوئے تھے، وہ پیچھے چل رہے تھے۔ شیخ اکبر نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا کہ سمندر دریا کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، یعنی باپ دریا ہے اور بیٹا بڑا ہو کر سمندر بننے والا ہے۔ دمشق سے جانے کے بعد مختلف جگہوں سے پھرتے پھراتے وہاں رہتے ہوئے جب آپ قونیا پہنچے تو اس وقت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 17 یا 18 سال تھی۔ قونیا پہنچنے پر سلطان علاؤالدین قیقوباد نے اپنے شہر سے باہر نکل کر بڑے تزک و احتشام سے آپ کا استقبال کیا۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترا، ننگے پاؤں پاپیادہ دیر تک آپ کے استقبال کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، پھر ایک عالیشان مقام پر لے جا کر آپ کو ٹھہرایا اور ضرورت کی تمام چیزیں وہاں مہیا کیں، اور پھر اکثر و بیشتر وہ آپ کی مجلس اور صحبت میں آ کر بیٹھتا تھا۔
कोनिया पहुंचकर हजरत बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने वहां अपना मुस्तकिल क़याम फरमाया। वक्त गुजरता रहा और 628 हिजरी में 18 रबीउस्सानी जुमे के दिन हजरत बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मौलाना रूम के वालिद इंतकाल फरमा गए। उस वक्त मौलाना रूम की उम्र 24 साल थी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह को इब्तिदाई तालीम उनके वालिद हजरत बहाउद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद दी। फिर उनके मुरीदैन और तलामिज़ा में से एक बड़े नामवर आलिम हजरत बुरहानुद्दीन मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह के सुपुर्द किया, जिन्होंने मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत की, आपको तमाम उलूम व फ़नून, हदीस और फ़िक़ह की तालीम से रोशनास करवाया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह जब 24 साल के थे तो उनके वालिद फौत हो गए। उसके 1 साल बाद जबकि उनकी उम्र 25 साल थी तो मज़ीद उलूम और फ़नून की तकमील के लिए वो मुल्क शाम चले गए। उलूम की तकमील में आपका ज़्यादातर क़याम शाम के 2 शहरों हलब और दमिश्क में रहा। वहाँ पर हदीस और फ़िक़ह के बड़े बड़े अकाबिर, हुफ़ाज़, मुदर्रिस, मुफ्ती, फ़क़ीह और अदीब, आलिम और मुफस्सिर आप रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा थे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने इन असातिज़ा से तमाम उलूम दीनी सीखे और फिर वापस कोनिया तशरीफ़ ले आए। जब मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह शाम से वापस कोनिया पहुँचे तो उस वक्त आप न सिर्फ हदीस फ़िक़ह में महारत रखते थे बल्कि तमाम मज़ाहिब के बड़े मुनाजिर और आलिम भी थे और मुख्तलिफ उलूम पर बड़ी महारत रखते थे। ज़ाहरी उलूम दीनी में उस ज़माने में मौलाना रूम का कोई भी हमपल्ला नहीं था। दुनिया भर से बड़े बड़े फतवे आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आते और लोग आपसे इस्तफसार करते। कोनिया में आपके लिए बहुत बड़ा मदरसा बनाया गया। आप घर में भी और मदरसे में भी लोगों को दर्स देते और चारों दांगे आलम में आपके इल्म और फजल का डंका बजता था। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फितरी तौर पर भी बड़े ज़हीन शख्स थे। वालिद मोहतरम की तालीम व तरबियत और फिर बुरहानुद्दीन मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह की खुसूसी तवज्जो ने मौलाना को दर्जाए कमाल तक पहुंचा दिया था। अब आपका ये आलम था कि किसी इल्मी तकरीब में खिताब के लिए खड़े हो जाते तो लोग पत्थर की तरह साकित और जामिद होते और मौलाना की तकरीर इस तरह सुनते कि उन्हें अपने गिरदो पेश की खबर भी न रहती। जब मौलाना रूम उलमा की सफ़ों में नमूदार हुए और आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कमाल का मुजाहरा किया तो मखलूक खुदा इस कदर गर्विदा हुई कि दूसरे अहले कमाल की अज़मतों के चराग धुंधले होने लगे। ये बात अब उलमा की एक जमात को सख्त नागवार गुजरी। फिर हस्बे रिवायत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की तहक़ीर करने के लिए एक खुफिया मंसूबा भी तैयार किया गया। फिर जब मौलाना रूम एक अज़ीमुश्शान इज्तिमा से खिताब करने के लिए खड़े हुए तो अचानक एक शख्स मजमे से उठा और बाआवाज़े बुलंद कहने लगा कि मोहतरम मौलाना, आप अपने पसंदीदा मौजू पर तो हफ्तों और महीनों की तैयारी के बाद तकरीर करते हैं। ये तो कोई बड़ा कमाल नहीं है। इस तरह तो कोई आम शख्स भी अपने इल्म का मुजाहरा कर सकता है। फिर आप में क्या खूबी है? मौलाना रूम ने यह सुनकर बड़े तहम्मुल से जवाब दिया कि मैंने कभी अपने कमालात का दावा नहीं किया। मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और मेरी ज़िंदगी का मकसद मखलूक खुदा की खिदमत है। वैसे अगर आप अपनी तरफ से किसी मौजू का इंतखाब कर लें तो मैं उस मौजू पर भी तकरीर करने की कोशिश करूँगा। मौलाना का ये जवाब सुनकर हज़ारों इंसानों के मजमे पर गहरा सुकूत छा गया। वो शख्स अब की बार दोबारा उठा और मंसूबे के मुताबिक उसने कहा कि मौलाना, आज आप सूरह वद्दुहा की तफसीर बयान करेंगे। ये कहकर वो शख्स अपनी निशिस्त पर बैठ गया। इस शख्स का ख्याल ये था कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह किसी फौरी मौजू पर तकरीर करने से आजिज़ रहेंगे और फिर हज़ारों इंसानों की मौजूदगी में उनकी मोहतरम शख्सियत एक तमाशा बनकर रह जाएगी। एक लम्हे के लिए मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के होंठों पर हल्का सा तबस्सुम उभरा। फिर आपने अपने अल्लाह की किबरियाई बयान की और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजा। इसके बाद इंसानी हुजूम से मुखातिब हुए। कुरान करीम की इस सूरह मुक़द्दसा में इस्तेमाल होने वाला पहला हर्फ वाव है। आज मैं इसी हर्फ मुक़द्दस की तशरीह करूँगा। ये कहकर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया और फिर मुसलसल 6 घंटे तक सिर्फ इस बात की वजाहत करते रहे कि अल्लाह ताला ने सूरह वद्दुहा में हर्फ वा क्यों इस्तेमाल किया है। पूरे मजमे पर सन्नाटा तारी था और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मौलाना रूम की ज़बान मुबारक से इल्म का समंदर उबल रहा है जिसकी तेज़ मौजों में आज सब कुछ बह जाएगा।
ابھی آپ رحمت علیہ کی تقریر ختم ہونے بھی نہیں پائی تھی کہ وہی شخص اپنی جگہ سے دیوانہ وار اٹھا اور اس نے مولانا روم کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ واللہ آپ عظیم ہیں، آج پورے روم میں آپ کا کوئی ثانی موجود نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ آپ کے علم اور فضل سے حسد رکھتے ہیں، میں بھی اسی لعنت کا شکار ہو گیا تھا، خدا کے لیے اب مجھے معاف فرما دیجیے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو اٹھا کر اپنے گلے سے لگایا، پھر ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جو آپ کے خلاف در پردہ سازشیں کر رہے تھے، اب کہنے لگے کہ میں ہر اس شخص کو معاف کرتا ہوں جو مجھ سے بے سبب عداوت رکھتا ہے۔ اللہ ان کے سینوں میں بھڑکتی ہوئی آتش حسد کو ٹھنڈا کر دے اور انہیں اپنے علم اور کرم سے ہدایت بخشے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی عالی ظرفی کا یہ ایک عظیم الشان مظاہرہ تھا جس نے بے شمار لوگوں کو آپ کا مزید عقیدت مند بنا دیا۔ جب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری تعلیم و تربیت کے تمام مراحل مکمل ہو چکے تھے، آپ کی شہرت اور محبوبیت میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ عوامی حلقوں سے لے کر عمرائے وقت تک سب آپ کا بے حد احترام کرتے تھے، لیکن مولانا روم کو اپنی زندگی میں ایک خلا سا محسوس ہوتا تھا۔ اکثر تنہائی میں آپ اپنی اس محرومی کا اظہار بھی فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ میں آج بھی پیاسا ہوں اور یہ پیاس نہ جانے کب تک برقرار رہے گی۔ مولانا روم کے بے تکلف دوست آپ سے اس پیاس کا مفہوم پوچھتے تو آپ بے اختیار فرماتے کہ میں خود بھی نہیں جانتا کہ یہ کیسی پیاس ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پیاس اسی طرح برقرار تھی کہ دوسری طرف حضرت شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایران کے شہر تبریز کے رہنے والے تھے، بڑے عاشق و صادق اور عارف شخص تھے۔ وہ حضرت شیخ بابا کمال الدین جندی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید میں سے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ سلطان شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے جب مقامات معرفت، زہد و سلوک، تصوف اور عشق و معرفت کی تکمیل حاصل کر لی تو ان کے شیخ نے حضرت شمس تبریز سے فرمایا کہ شمس تبریز، روم چلے جاؤ، جہاں ایک دل سوختہ جس کا دل یاد الہی میں جل رہا ہے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ روم جاؤ اور اس شخص کی پیاس بجھاؤ۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ رات کو مراقبہ کے بعد یہ دعا اللہ کریم سے مانگ رہے تھے کہ مولا، مجھے کوئی ایسا شخص عطا کر دے جو میری محبت اور توجہ کا محتمل ہو سکے اور میری صحبت کا فیض سنبھال سکے، جو میں دینا چاہتا ہوں وہ لے سکے اور اسے سنبھال سکے۔ آپ کو اشارہ ہوا کہ قونیا چلے جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا منتظر ہے جو تمہاری محبت اور تمہاری توجہ اور تمہارے فیض کا بوجھ اٹھا لے گا اور اسے سنبھال بھی لے گا۔ پھر جب حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ایران کے شہر تبریز سے چلے اور قونیا پہنچے تو وہ ایک سرائے میں قیام پذیر ہوئے۔ اس وقت قونیا میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی شہرت تھی، آپ کی تمکن اور وجاہت تھی، بڑا نام تھا، لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اس مرد کی تلاش میں وہاں پہنچے جس نے آپ کے فیضان صحبت کو حاصل کرنا اور اس کا محتمل ہونا تھا۔ ناظرین، حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کوئی پیری یا فقیری نہیں کرتے تھے، بس تاجروں کے روپ میں سفر و سیاحت کرتے تھے۔ آپ نالے بنتے تھے اور اس سے اپنی گزر اوقات کرتے تھے۔ اب آپ قونیا میں ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھے جسے اپنا فیض منتقل کر سکے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جب قونیا پہنچے تو رات کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے ایک سرائے میں قیام فرمایا۔ صبح ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ سرائے کے دروازے پر ایک بلند چبوترا تھا۔ شہر کے اکثر امراء اور صاحبان ثروت لوگ تفریح کے لیے اسی چبوترے پر آ کر بیٹھتے تھے۔ حضرت شمس تبریز بھی ایک گوشے میں جا کر بیٹھ جاتے اور خاموشی سے آنے جانے والے لوگوں کو دیکھتے رہتے۔ ایک دن مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی راستے سے گزرے تو حضرت شمس تبریز چونک اٹھے۔ مولانا کے ہزاروں شاگرد تھے جو ہاتھ باندھے اور نظریں جھکائے اپنے استاد کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی شہنشاہ کی سواری گزر رہی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے دل سے یہ آواز آئی کہ شاید یہ وہ مرد خاص ہے جو میری صحبت کا متحمل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلے گئے تو حضرت شمس تبریز نے کسی مقامی باشندے سے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہیں جو ابھی ابھی یہاں سے گزرے ہیں اور ان کی بڑی شان ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ یہ مولانا جلال الدین رومی ہیں اور یہاں کے سب سے بڑے عالم ہیں اور کوئی شخص ان کے علم و فضل کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اگلے دن جب حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں اپنے طلبہ کو پڑھا رہے تھے اور ان کے گرد کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا تو حضرت شمس تبریز بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر کتابوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ مولانا روم نے جواب دیا
کہ درویش یہ وہ چیز ہے جسے تو نہیں جانتا۔ اس کے بعد جب حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے توجہ دی تو اسی وقت ان کتابوں کو آگ لگ گئی۔ مولانا یہ دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے۔ بڑے بڑے مسودات تھے، اس زمانے میں ہاتھ سے لکھی ہوئی قلمی کتابیں تھیں، وہ سب جل گئیں۔ پریشان ہو کر پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ چیز ہے رومی جسے تو نہیں جانتا۔ پھر حضرت مولانا کی درخواست پر شمس الدین تبریز رحمت اللہ علیہ نے کتابیں انہیں واپس پلٹا دیں، لیکن مولانا کے دل میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی۔ ایک دوسری روایت میں یہ واقعہ کچھ ایسے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک دن اپنے مدرسہ میں موجود تالاب کے کنارے اپنے طلبہ کو پڑھا رہے تھے۔ پہلے زمانے میں اکثر مدارس اور مساجد میں حوض اور تالاب بنائے جاتے تھے۔ اس وقت کچھ کتابیں بھی ان کے پاس رکھی تھیں۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے اور انہوں نے پوچھا کہ جلال الدین یہ کیا ہے؟ مولانا نے جواب دیا کہ یہ قیل و قال ہے۔ پھر مولانا روم جب وہاں سے کسی کام کے لیے اٹھے تو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے وہ ساری کتابیں اٹھائیں اور تالاب میں پھینک دیں۔ قیمتی نسخے اور مسودات کی ساری سیاہی پانی میں گھل گئی۔ جب طلباء نے یہ دیکھا تو وہ چیخے اور ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ مولانا رحمت اللہ علیہ کو بھی خبر ہوئی تو وہ بھی وہاں پہنچے۔ اپنے جذبات پر بڑا ضبط کر کے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ قیل و قال تھا، یہ عالم حال ہے۔ اب یہاں سے مولانا عالم حال کی دنیا میں داخل ہو گئے۔ مولانا کہنے لگے کہ یہ کتابیں تو بڑی نایاب تھیں، سب پانی میں ضائع ہو گئیں۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ غم نہ کرو، تمہاری کتابیں تمہیں واپس مل جائیں گی۔ یہ کہہ کر آپ پانی کے تالاب میں اتر گئے اور کتابیں نکال کر مولانا کو دینے لگے۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ ایک ایک کتاب کو نکالتے اور جب اسے جھاڑتے تھے تو بجائے پانی کے کتابوں سے گرد نکلتی تھی۔ یہ معجزہ دیکھ کر مولانا روم نے کہا کہ قیل و قال سے نکال کر ہمیں بھی اس حال میں داخل کر دیں۔ پھر مولانا روم جب اس حال میں داخل ہوئے تو پڑھانا چھوڑ دیا، درس بند کر دیا، فتویٰ نویسی بند ہو گئی اور حال میں ایسے داخل ہوئے کہ سلطان العاشقین بنے۔ اس پہلی ملاقات میں حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ اور مولانا روم 6 ماہ تک دونوں تنہا اکیلے ایک حجرے میں بند بیٹھے رہے۔ حالت مراقبہ میں حضرت شمس الدین تبریز توجہ دیتے رہے اور مولانا روم وہ توجہ لیتے رہے اور ان کا حال بدلتا گیا۔ 6 ماہ کے بعد جب باہر نکلے تو مولانا روم مولائے روم بن چکے تھے۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ قیل و قال سے نکل کر مولانا رحمت اللہ علیہ حال میں ایسے داخل ہوئے کہ سلطان العارفین اور سلطان العاشقین بنے۔ پھر دنیا کو صاحب حال کرنے کے لیے مثنوی لکھی، جس کو مثنوی مولانا روم کہتے ہیں۔ یہ عشق اور محبت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی ایک عظیم کتاب ہے۔ مثنوی مولانا روم وہ عظیم کتاب ہے جس نے مولانا روم کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے اور جس کی شہرت اور مقبولیت نے ایران کی تمام تصانیف کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ مثنوی رومی کو جس قدر شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی، فارسی کی کسی اور کتاب کو آج تک نہیں ہوئی۔ ایران میں 4 کتابیں جس قدر مقبول ہوئیں، کوئی اور نہیں ہوئیں۔ ان میں شاہنامہ، گلستان، مثنوی روم اور دیوان حافظ ہیں۔ ان 4 کتابوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو مقبولیت کے لحاظ سے مثنوی رومی کو ترجیح ہے۔ اس کی مقبولیت کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ علماء اور فضلاء نے مثنوی کو جس قدر اہمیت دی، کسی اور کتاب کو وہ اہمیت نہیں ملی۔ حضرت شمس الدین تبریز رحمت اللہ علیہ کی ملاقات سے پہلے مولانا روم کی زندگی میں قیل و قال تھا، مناظرہ اور مجادلہ، فتویٰ اور تدریس تھا۔ تصنیف و تحقیق کا صرف ایک ہی رنگ تھا۔ پھر جب قال کی دنیا سے گزر کر حال کی دنیا میں داخل ہو گئے تو خالی حال والے مولوی اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ اس طرح ایک بڑا فتنہ برپا ہو گیا کہ یہ کون ہے شمس تبریز، جس نے ہمارے استاد، ہمارے شیخ، سلطان العلماء، سلطان الفقہا کی زندگی بالکل بدل کر رکھ دی ہے۔ ایک شورش بپا ہو گئی اور ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ قونیہ کا ماحول اب ایسا ہو گیا تھا کہ قریب تھا کہ کوئی دنگا فساد کھڑا ہو جاتا۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے جب یہ ماحول دیکھا کہ اب یہاں یہ ماحول رہنے کے قابل نہیں رہا تو چپکے سے رات کو قونیہ چھوڑ کر دمشق چلے گئے۔ مولانا کی بے قراری اب دیکھی نہیں جاتی تھی۔ استراحت کے ایک عجیب عالم تھا۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں ایک خط اور کچھ دینار دے کر ایک وفد کے ساتھ ملک شام بھیجا کہ وہ شمس الدین تبریز رحمت اللہ علیہ کو منا کر واپس لے آئیں۔
جب یہ وفد شام پہنچا اور حضرت شمس تبریز سے ملا تو انہوں نے سونے کے سکوں کا کہا کہ یہ تو کسی اور کو دے دو، مجھے صرف رومی کا خط چاہیے۔ اس خط کو پڑھا جس میں مولانا روم نے اپنے درد اور سوختہ جاں کا ذکر کیا تھا اور ان کی جدائی کا صدمہ بیان کیا تھا۔ وہ خط پڑھ کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اس وفد کے ساتھ واپس قونیہ آ گئے۔ پھر مولانا کے ساتھ حال کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ مولانا نے درس و تدریس کا سلسلہ ابھی بھی چھوڑ رکھا تھا، جس سے پھر کچھ عرصہ کے بعد ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور حضرت شمس تبریز پھر قونیہ چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر مولانا رومی ان کو منانے اور واپس لانے کے لیے خود نکل پڑے۔ قریہ قریہ، شہر شہر انہیں تلاش کیا۔ تبریز بھی گئے، بالآخر انہیں ڈھونڈ لیا اور منا کر واپس قونیہ لے آئے۔ اس طرح حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ 2 دفعہ قونیہ چھوڑ کر گئے اور 2 دفعہ واپس آئے۔ اب کی بار جب پھر واپس آئے اور جھگڑا اور فساد شروع ہوا تو مستند روایات کے مطابق کچھ شریر لوگوں نے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو رات کے اندھیرے میں شہید کر دیا اور پھر وہ قونیہ میں ہی مدفون ہوئے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بچھڑنے کے بعد مولانا روم نے ایسی شاعری کی جو عشق اور سرمستی اور سوز و گداز سے لبریز تھی۔ یہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ دلنواز ہی کا فیض تھا کہ مولانا نے اپنی شہرۂ آفاق تصنیف مثنوی مولانا روم پیش کر کے عالم انسانیت پر احسان عظیم کیا۔ یہ شاعری کی ایسی عظیم و جلیل کتاب ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی عالمی ادب میں اس کا کوئی حریف نظر نہیں آتا، اور جہاں تک مسلمانوں کی عقیدت کا تعلق ہے تو آج بھی مولانا کی اس تصنیف کو پڑھنے والے پہلے بوسہ دیتے ہیں اور نہایت عزت اور احترام سے سروں پر اسے رکھا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا روم سے ملاقات نہ کرتے تو شاید یہ عجوبہ روزگار کتاب بھی دائرہ تحریر میں نہ آتی۔ چنانچہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی فرمایا تھا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ اس شعر سے اہل نظر یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے اور کم نظروں کے حسد نے کیسے برگزیدہ شخص کو مولانا روم سے بچھڑ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی چند روزہ صحبتوں نے مولانا روم کو قلندر بنا ڈالا تھا۔ ان ملاقاتوں سے پہلے مولانا کا یہ حال تھا کہ شاہان وقت کے دربار سے بھی تعلق رکھتے تھے، قیمتی لباس پہنتے تھے، اور جب گھر سے نکلتے تھے تو اس شان سے سینکڑوں افراد پیچھے پیچھے ہوتے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت جاہ و جلال کے ساتھ آگے آگے چلتے۔ اگر کوئی اجنبی یہ منظر دیکھ لیتا تو یہی سمجھتا کہ کوئی حاکم اپنے تمام تر جلال و جبروت کے ساتھ گزر رہا ہے۔ مگر جس دن سے حضرت شمس تبریز کی غلامی اختیار کی تو آپ کی دنیا ہی بدل گئی۔ ریاضت اور مجاہدہ اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ کسی مرید یا خادم نے مولانا روم کو شب خوابی کے لباس میں نہیں دیکھا، یہاں تک کہ تکیہ اور بستر بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر نیند غالب آ جاتی تو بیٹھے بیٹھے سو جاتے۔ اکثر روزہ رکھتے تھے۔ آج کوئی شخص مشکل سے اس بات پر یقین کرے گا کہ مولانا روم پانی سے افطار کر لیا کرتے تھے اور مسلسل 10-20 دن تک کچھ نہیں کھاتے تھے۔ اذان ہوتی تو فوراً قبلے کی طرف مڑ جاتے اور چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا۔ نماز میں اتنے مستغرق ہوتے کہ گرد و پیش کی خبر نہ رہتی۔ خادموں نے بارہا اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ عشاء کے بعد نماز کی نیت باندھی تو 2 رکعتوں میں ہی صبح ہو گئی۔ ایک بار سخت سردی کا موسم تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نماز کے دوران رونے لگے اور یہاں تک روئے کہ داڑھی اور سینہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ خادم صفار کا بیان ہے کہ سردی کی شدت کے باعث آنسو رخساروں پر جمنے لگے تھے، مگر مولانا کی محویت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج انتہائی قناعت پسندانہ تھا۔ سلاطین و عمرہ جس قدر بھی تحائف بھیجتے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین خاص کے پاس یہ ہدایت دے کر بھیج دیتے کہ انہیں فوری طور پر ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ گھر میں بہت زیادہ تنگی ہوتی اور مولانا کے صاحبزادے سلطان ولد اصرار کرتے تو حسب ضرورت بہت تھوڑی سی رقم رکھ لیتے۔ پھر جس دن گھر میں کھانے کا سامان نہ ہوتا اس روز مولانا روم بہت خوش ہوتے اور بڑے وہلانہ انداز میں فرماتے کہ آج ہمارے گھر سے درویشی کی بو آتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت اور فیاضی کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی مانگنے والا سوال کرتا اور مولانا کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو اپنی قبا یا پیراہن اتار کر دے دیتے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی رقت قلبی اور شدت احساس کا یہ عالم تھا کہ کسی شخص کی ذرا سی تکلیف بھی آپ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔
اس کے برعکس اپنی ذات پر آفات و مصائب کے پہاڑ بھی اگر ٹوٹ پڑتے تو حرف شکایت زبان پر نہیں لاتے تھے۔ ایک بار شدید سردی پڑ رہی تھی۔ مولانا روم کسی کام سے اپنے خلیفہ حسام الدین چلپی رحمت اللہ علیہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ رات بہت زیادہ گزر چکی تھی۔ مولانا جب وہاں پہنچے تو حسام الدین کے گھر کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔ اگر مولانا چاہتے تو نصف شب کے بعد بھی اس مکان پر دستک دے کر اہل خانہ کو بیدار کر سکتے تھے، اور آپ کا یہ عمل حسام الدین کے لیے باعث شرف ہوتا۔ لیکن مولانا روم نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا اور نہ ہی کسی کو آواز دی۔ رات بھر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے رہے اور برف گر گر کر سر پر جمتی رہی۔ صبح جب حسام الدین کے ایک خادم نے دروازہ کھولا اور مولانا کو اس حالت میں باہر کھڑے ہوئے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ مولانا روم کے خلیفہ ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے باہر آئے اور پیر و مرشد کے قدموں پر سر رکھ کر رونے لگے۔ مولانا نے انہیں اٹھا کر اپنے گلے سے لگایا اور بہت دیر تک تسلی دیتے رہے۔ جب حسام الدین کے آنسو رک گئے تو فرمایا کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تمہاری نیند میں خلل پڑے اور میری وجہ سے دوسرے مکینوں کو بھی زحمت ہو۔ یہ واقعہ اس قدر اثر انگیز تھا کہ حسام الدین آخری سانس تک اس رات کو فراموش نہ کر سکے۔ اکثر اپنے مریدوں کو درس دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ پیر و مرشد کا یہ عمل اس لیے تھا کہ ہم درویشی کا مفہوم سمجھ سکیں اور اپنی آنکھوں سے خدمت خلق کی زندہ تصویر دیکھ سکیں۔ شہر قونیہ میں گرم پانی کا ایک چشمہ تھا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی وہاں غسل کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ایک بار مولانا روم نے اس چشمے پر جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ کچھ مریدوں اور خادموں نے ایک دن پہلے وہاں جا کر آپ کے غسل کے لیے مخصوص جگہ کا انتظام کر دیا۔ دوسرے روز جب مولانا روم وہاں تشریف لے گئے تو آپ کی آمد سے چند لمحے قبل کچھ جزامی یعنی کوڑھی لوگ اس مقام پر نہانے لگے۔ خادموں نے خوفناک مرض میں مبتلا انسانوں کو ڈانٹ کر اس جگہ سے ہٹانا چاہا تو مولانا روم نے سختی کے ساتھ منع کر دیا۔ جب وہ جزامی یعنی کوڑھی لوگ وہاں سے نہا کر چلے گئے تو آپ نے اسی جگہ کا پانی لے کر غسل کیا اور پھر اپنے خادم سے فرمایا کہ احتیاط اچھی چیز ہے مگر ایسے بیماروں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ لوگ بھی کل تک تمہاری طرح خوبصورت جسموں کے مالک تھے۔ ایک بار محفل سما آراستہ تھی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نہایت سکون سے عارفانہ کلام سن رہے تھے، مگر دوسرے لوگوں کا یہ حال تھا کہ کوئی فرش پر تڑپ رہا تھا اور کوئی اپنا گریبان چاک کر رہا تھا۔ اتفاق سے ایک شخص نے سما کا کچھ زیادہ ہی اثر قبول کر لیا اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس شخص کی بے خودی اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ بسمل کی طرح لوٹنے لگا۔ تڑپتے تڑپتے اس پر ایک شدید کیفیت طاری ہوتی تو وہ مولانا سے آ کر ٹکرا جاتا اور لوگ اسے پکڑ کر دور کر دیتے۔ کچھ دیر تک تو حاضرین نے اس پر دھیان نہیں دیا، لیکن جب اس شخص نے کئی مرتبہ یہی حرکت کی تو مولانا کے خادموں نے اسے پکڑا اور محفل سے دور کر دیا۔ مولانا رحمت اللہ علیہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ آپ نے اپنے خدمتگاروں سے تلخ لہجے میں فرمایا کہ شراب تو اس نے پی ہے اور مستی تم کر رہے ہو۔ اسی طرح ایک بار مولانا روم کی شریک حیات نے اپنی ملازمہ کو سخت سزا دی۔ اتفاقاً مولانا بھی اسی وقت تشریف لے آئے۔ بیوی کی یہ حرکت دیکھ کر آپ بہت ناراض ہوئے اور غمزدہ لہجے میں فرمانے لگے کہ تم نے خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ یہ اسی کی ذات پاک ہے جو غلاموں کو آقا اور آقاؤں کو غلام بنا دیتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس وقت کا تصور کرو جب تم کنیز ہوتی اور یہ عورت مالک کی حیثیت رکھتی، پھر تمہارا کیا حال ہوتا۔ مولانا کی یہ اثر انگیز گفتگو سن کر آپ کی شریک حیات نے اس ملازمہ کو آزاد کر دیا اور پھر جب تک زندہ رہیں خادماؤں کو اپنے جیسا کھلاتیں اور پہناتیں، یہاں تک کہ ہر معاملے میں محبت سے پیش آتیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا یہ سلوک انسانوں ہی کے لیے مخصوص نہیں تھا۔ آپ تو اس بارش کی طرح تھے جو سبزہ و گل کے ساتھ پتھر کی چٹانوں پر بھی برستی ہے۔ ایک بار امیر شہر معین الدین پروانہ کے یہاں محفل سما جاری تھی۔ کسی معزز خاتون نے شرکائے مجلس کی تواضع کے لیے مٹھائی کے 2 بڑے طباق بھیجے۔ اکثر حاضرین کلام معرفت میں کھوئے ہوئے تھے۔ اتفاق سے ایک کتا محفل میں گھس آیا اور اس نے آتے ہی طباق میں منہ ڈال دیا۔ اہل مجلس میں سے کسی کی جب نظر پڑی تو اس نے بلند آواز میں کتے کو ڈانٹ کر بھگا دیا۔ مولانا روم جو بہت دیر سے آنکھیں بند کیے ہوئے سما کی کیفیت میں گم تھے، یہ منظر سن کر چونک پڑے اور جب یہ منظر دیکھا تو اس شخص کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا جو کتے کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کتے نے گھبرا کر مٹھائی کھانی شروع کر دی اور پھر کچھ مٹھائی کے دانے منہ میں دبا کر محفل سے چلا گیا۔ کتے کے جانے کے بعد مولانا نے فرمایا
کہ اس کی بھوک تم لوگوں کے مقابلے میں تیز تھی، اس لیے مٹھائی پر بھی اس کا زیادہ حق تھا۔ ایک بار مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ہمراہ ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے کہ اتفاق سے وہاں ایک کتا اس طرح سو رہا تھا کہ راستہ بند ہو گیا۔ مولانا چلتے چلتے رک گئے۔ اچانک ایک شخص جو مولانا روم کو جانتا تھا گلی کی دوسری جانب سے آ رہا تھا۔ اس نے مولانا کو کھڑے دیکھ کر کتے کو پتھر مارا۔ وہ چیختا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ اب راستہ تو صاف ہو گیا، لیکن مولانا کے چہرے پر ان کی دلی تکلیف کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ جب وہ شخص قریب آیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تو نے ایک جانور کی دل آزاری کر کے کیا پایا؟ میں کچھ دیر اس کی جاگنے کا انتظار کر لیتا۔ مولانا روم کے مسلک میں دل آزاری گناہ عظیم تھی۔ اگر کوئی چیونٹی بھی آپ کے پیروں کے نیچے آ کر کچلی جاتی تو مولانا کو اس کا بھی بہت زیادہ دکھ ہوتا۔ اکثر اوقات لوگوں کا دل رکھنے کے لیے بڑے سے بڑا نقصان بھی برداشت کر لیتے۔ ایک مرتبہ مولانا روم بازار سے گزر رہے تھے کہ لوگوں نے آپ کو آتا دیکھا تو اپنی اپنی دکانوں پر احتراماً کھڑے ہو گئے۔ جب کچھ لڑکوں کی آپ پر نظر پڑی تو وہ بھاگتے ہوئے آئے اور مولانا کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے جواباً ان کے ہاتھ چوم لیتے۔ ایک لڑکا کسی کام میں مشغول تھا، اس نے چلا کر کہا کہ مولانا ابھی جائیے گا نہیں، میں ذرا کام سے فارغ ہو جاؤں۔ مولانا نے اس کی آواز سنی اور مسکرانے لگے۔ پھر آپ بہت دیر تک اس لڑکے کے انتظار میں کھڑے رہے۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر آیا تو اس نے مولانا کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، تب آپ تشریف لے گئے۔ اسی طرح ایک دن بھرے بازار میں دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو فحش گالیاں دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ او شیطان، اگر تو ایک کہے گا تو میں تجھے 10 سناؤں گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس طرف سے گزر رہے تھے۔ آپ اس شخص کے قریب گئے اور فرمایا کہ بھائی، تمہیں جو کچھ کہنا ہے مجھے کہہ لو، اگر تم 1000 کہو گے تو جواب میں ایک بھی نہیں سنو گے۔ مولانا کے حسن کلام نے دونوں کو شرمندہ کر دیا، یہاں تک کہ وہ باہمی رنجش کو ختم کر کے آپس میں پھر سے دوست بن گئے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نصف صدی تک بے شمار بندگان خدا کا روحانی علاج کرتے رہے، مگر یہ قدرت کا ایک عجیب نظام ہے کہ وقت معلوم پر بیماروں کی طرح مسیحا بھی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور اب وہی سنگین وقت نزدیک آ چکا تھا۔ یہ 670 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک دن کونیا میں زبردست زلزلہ آیا، لوگ خوف و دہشت سے چیخنے لگے۔ پھر مسلسل 40 دن تک زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جاتے رہے۔ شہر میں ایک قیامت سی برپا تھی۔ کونیا کے کسی باشندے کو بھی اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں تھا کہ کب زمین میں شگاف پڑے اور وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ ملک عدم روانہ ہو جائے۔ اس مسلسل اذیتناک صورتحال سے گھبرا کر اہل شہر مولانا کی خانقاہ میں حاضر ہوئے اور آپ سے دعا کی درخواست کرنے لگے۔ مولانا نے حسب عادت دل نواز تبسم کے ساتھ فرمایا کہ زمین بھوکی ہے، لقمہ تر چاہتی ہے، انشاءاللہ اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ پھر لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ کوئی شخص ہراساں نہ ہو، جس پر گزرنا ہے گزر جائے گی۔ انسانی ہجوم مطمئن ہو کر اپنے گھروں کو چلا گیا۔ مولانا کے اس ارشاد کے بعد ہی زلزلہ تھم گیا۔ شہر کونیا کی گمشدہ رونق واپس لوٹ آئی، مگر دوسرے دن ایک خبر نے لوگوں سے یہ ساری خوشیاں چھین لی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اچانک شدید بیماری کا شکار ہو گئے۔ پورا شہر عیادت کے لیے امڑ آیا۔ بہترین طبیبوں نے علاج کیا، لیکن مرض لہجہ بلہجہ بڑھتا گیا۔ مریدوں اور خادموں نے رو رو کر کہا کہ آپ کی دعاؤں سے بے شمار مریضوں نے صحت پائی ہے، آج آپ ہماری خاطر اپنی صحت کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ مولانا نے عقیدت مندوں کی یہ گفتگو سنی تو اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ حاضرین سمجھ گئے کہ وقت قریب آ پہنچا ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دوسرے دن غروب آفتاب سے ذرا پہلے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے خدا کی وحدانیت اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کونیا میں گھر گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ ہزاروں انسانوں نے شدت غم میں اپنے گریبان پھاڑ ڈالے۔ جنازہ اٹھا تو انسانوں کا ایک سیل رواں تھا جو اپنے روحانی پیشوا کو آہوں اور اشکوں کی آخری بار نظر پیش کرتا ہوا قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ بادشاہ وقت بھی جنازے میں شریک تھا۔ میت کے آگے سینکڑوں عیسائی اور یہودی بھی انجیل اور توریت مقدس کی آیات پڑھتے ہوئے چل رہے تھے۔ ان غیر مسلموں کی آنکھیں اشکبار تھیں اور ہونٹوں پر جاں گدا نوحے تھے۔ بادشاہ نے ان عیسائیوں اور یہودیوں کی یہ حالت دیکھ کر پوچھا کہ تمہیں مولانا سے کیا نسبت تھی؟
जवाब में उलमा ने कहा कि ये तुम्हारी तरह हमारा भी महबूब है। मौलाना रूम की अजमत की ये ऐसी दलील थी जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह को ज़ेरे ज़मीन सोए हुए सदियां गुजर गईं, मगर आज भी यूं महसूस होता है कि जैसे वो जिंदा है। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ज़हनी और रूहानी एतबार से आखिरी सांस तक मौलाना रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे असर रहे। यहाँ तक कि अल्लामा ने मर्द जलील को पीरे रूम कहकर पुकारा और हमेशा इस रूहानी शागिर्दी पर नाज़ां रहे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह 66 साल की उम्र में 1273 ईस्वी बमुताबिक 672 हिजरी में इंतकाल फरमा गए। तुर्की में मौलाना रूम का मज़ार एक म्यूज़ियम की सूरत में मौजूद है, जिसका रकबा 18,000 मुरब्बा मीटर है, जो दरगाह हज़रत मौलाना, मस्जिद, दरवेशों के कमरे, लाइब्रेरी, तबर्रुकात के कमरे, समा हॉल, वसीला, सहन, बागीचा और दफातर पर मुश्तमिल है। काफ़िला सालार इश्क हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने शहर कोनिया को अपना दायमी मस्कन बनाया, जो तुर्की के मशहूर तारीखी शहर इस्तांबुल से 665 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोनिया शहर को हमने मदीनतुल औलिया का लक़ब दे दिया है। इस शहर में वली पैदा होते रहेंगे। तुर्की के इसी खूबसूरत और दिलकश शहर में हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक मौजूद है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक खूबसूरत और दिलकश डिज़ाइन के लिहाज से एक मुनफरिद मज़ार मुबारक है। ज़ाहिरी खूबसूरती और जाहो जलाल के अलावा अनवार व तजल्लियात के भी क्या कहने। हज़रत मौलाना रूम के मज़ार मुबारक के एक हिस्से में शीशे की एक अलमारी में हज़रत मौलाना के तबर्रुकात महफूज हैं, जिनमें हज़रत मौलाना का लिबास मुबारक, हज़रत मौलाना की जाय नमाज, कंधे पर डालने वाला रुमाल, मौलाना की 3 टोपियाँ और 2 अदद जब्बे सरे फहरिस्त हैं। कोनिया में आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार आज भी अकीदतमंदों का मरकज़ है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह 13वीं सदी ईस्वी के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं। मसनवी रूमी, फ़ीह माफ़ी और दीवान शम्स तबरेज़ इनकी मारूफ कुतुब हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला अब तक कायम है। इनके फ़रक़े के लोग जलालिया कहलाते हैं। चूँकि मौलाना का लक़ब जलालुद्दीन था, इसलिए उनके इंतिसाब की वजह से ये नाम मशहूर हुआ। आजकल एशियाए कुचक, शाम, मिस्र और कुस्तुनतुनिया में इस फ़िरके को लोग मौलविया कहते हैं। दूसरी जंग अजीम से कबल बल्कान, अफ्रीका और एशिया में मौलवी तरीक़त के पैरोकारों की तादाद 1 लाख से ज़ायद थी। ज़िक्र और शुगल का तरीका यह है कि हल्का बांध कर बैठते हैं। एक शख्स खड़ा होकर एक हाथ सीने पर और एक हाथ फैलाए हुए रक्स शुरू करता है। रक्स में आगे पीछे बढ़ना या हटना नहीं होता, बल्कि एक ही जगह जमकर मुत्तसिल चक्कर लगाए जाते हैं। समा के वक्त डफ और नए भी बजाते हैं। अल्लाह ताला मौलाना रूम पर हज़ार रहमतें और बरकतें नाजिल करे और उनके सदक़े मेरी और आप सब सुनने वालों की भी मग़फ़िरत करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।